अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 13 है, सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 93 के बाद। आयत नंबर 93 के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा, और जिस वक्त फ़ासलत जुदा हुआ अल-ईरो ख़ास काफ़िला, जब मिस्र से जो है काफ़िला यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का चला है गाँव की तरफ, तो मिस्र से निकले हैं कि उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने दूर फासले पर अपने गाँव में ये कहा, काला अबूहुम, कहा उनके बाप ने, इन्नी, बेशक मैं, ला अजिदु, अलबत्ता मैं पाता हूँ, रीहा, खुशबू, यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की। जब भाई जो हैं उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ करवा दिया और अपनी कमीज़ दे दी कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, अल्लाह ताला उनकी बीनाई दुरुस्त फरमा देंगे और तुम सब के सब जो है गाँव से मेरे पास यहाँ मिस्र में आ जाओ। तो जब भाई जो है वो चले हैं काफ़िले के साथ मिस्र से, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने दूर गांव में बैठे अपने घर वालों से कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जो है पा रहा हूँ, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। काफ़िला वाले वो कमीज़ लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब मिस्र से निकले, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, अपने बेटों की बीवियों वगैरह से, कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। लौला, अगर ना, अन, ये कि तुफन्ने दू, तुम बहका हुआ समझो, नी, मुझको। ए घर वालों, अगर तुम मुझे गुमराह या बहका हुआ ना समझो, पागल ना समझो, तो मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। अब जिनसे कहा है कि अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो, तो कौन थी? ये उन यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों की बीवियाँ थी। जिस तरह वो गुमराह थे, इस तरह वो भी गुमराही थी। उनके पास भी बड़ों का अदब व एहतराम बिल्कुल नहीं था। इसी खदशे के पेश नज़र याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे बहका हुआ पागल दीवाना ना समझो, तो मैं हक बात कहता हूँ कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। उन्होंने ये जुमला क्यों कहा कि अगर तुम मुझे जो है बहका हुआ ना समझो? इसलिए कि ये 10 भाई जो थे बहके हुए गुमराह जालिम, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाई और वालिदैन के साथ जुल्म करने वाले जो थे, उनकी बीवियां जो थी वो भी वैसे ही थी। जिससे वो बाप का अदब नहीं किया उन्होंने, इससे उनकी बीवियां जो थे वो भी ऐसे बेअदब थीं। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि अगर तुम मुझे बहका हुआ पागल दीवाना ना कहो, तो मैं तुम्हें हक बात बताऊं कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। कालू, उन घर वालों ने कहा, जो उनके बेटों की बीवियां थी, तल्लाह, कसम है अल्लाह ताला की, इन्ना का, बेशक तू, लफ़ी ज़लाल, एक अलबत्ता बीच गुमराही अपनी के है, अल-कदीम, हकीकी पुरानी। उन्होंने कहा, बाबा तू अपनी पुरानी
گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی تو اپنی پرانی گمراہی میں پڑا ہوا ہے کہ میرا یوسف جو ہے مجھے ملے گا، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو اپنی پرانی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ تو ابھی تو مصر میں تھے، اور مصر سے نکلے ہیں کافرے کے اندر قمیص لے کر یوسف علیہ السلام کی، ابھی وہ گاؤں میں نہیں پہنچے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر والے تھے، 10 بیٹوں کے گھر والے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انکا اے بابا، انکا بے شک تو لفی ضلالک القدیم، البتہ بیچ گمراہی حقیقی پرانے کے ہے، تو پرانی باتیں نہیں چھوڑ رہا تو۔ یوسف پتہ نہیں وہ کہاں جو ہے اس کا جسم رہا بھی ہے، کیا کچھ ہو گیا، بس تو یوسف جو ہے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا پاگل، دیوانہ، گمراہ نہ کہو تو میں تمہیں حق بتا دوں کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا لے کر چلے تھے قافلہ والے بھائی ان کے بسے سے، اللہ رب العزت نے اس یوسف علیہ السلام کے کرتے سے ان کے باپ تک جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی۔ یہ کرنا اللہ تعالیٰ کا ہے، خوشخبری دے دی اللہ رب العزت نے اس کرتے کی ہوا کو، یوسف علیہ السلام کرتے کی خوشبو کو جو ہے باپ تک اتنے میلوں دور جو ہے وہ پہنچا دیا۔ فلما پر جس وقت یہ کہ آیا البشیر و خاص خوشخبری دینے والا، جب قافلہ اس گاؤں میں پہنچا، یعقوب علیہ السلام جس گاؤں میں رہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دینے والا جس کے پاس کرتا تھا وہ آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، القا انہوں نے ڈالا ہو اس قمیض کو، علی اوپر وجہ ہی ان کے چہرے پر، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ڈالا، فرتدا بس وہ لوٹ آئے بصیراً دیکھنے والے بن کر۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی وجہ سے ان کی بصیرت جو تھی، نظر جو تھی، واپس لوٹا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے، اللہ نے وہ دکھا دیا، اپنے نبی کی عظمت اور شان کو دکھا دیا کہ میرا پیغمبر جو ہے کتنی عظمت اور کتنی شان والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہا یعقوب علیہ السلام نے، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، میرے بیٹوں، گھر والوں، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم واسطے تمہارے، انی کہ بے شک میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ میں تمہیں کہتا تھا کہ میں جو کچھ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں میں اس کے مطابق تمہیں کہتا ہوں کہ میرا یوسف علیہ السلام میرا بیٹا مجھے ملے گا۔ تم مجھے بہت کچھ کہتے رہے ہو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ تو یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، تو کمزور ہو جائے گا اس غم میں، اس غم کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، بھولتا ہی نہیں ہے، یا تو یوسف کہتے ہوئے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جو اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ ملیں گے یعقوب علیہ السلام کو۔
تو اس وقت جو ہے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے، علم اقل کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم واسطے تمہارے، انی کہ بے شک میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں کہتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے میرے پاس آئے گا، وہ مجھے ملے گا، وہ زندہ ہے، تم نہیں مانتے تھے۔ جب بابے جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو نئی روشنی کی جو ہے جو فتنے لے کر آتی ہیں گھٹیا گھرانوں کی، وہ پھر یہی کہتی ہیں کہ بابے کا دماغ خراب ہے۔ وہ جو ہے تسلیم نہیں کرنے دیتی کسی کو بھی، کیوں بابے سے وہ ہے جان چھڑانا چاہتی ہے کہ بہکیاں گلا کرتا ہے، اینو اولڈ ہاؤس چھڈ آؤ۔ اور ان خاندانی ملعون عورتوں کے جو خامد ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، وہ بے بس ہو کر جو ہے اپنے باپ کو، جس سے یہ میڈم جو ہے بڑی نفرت کرتی ہے کہ بابا ساڈا سر ہی کھاندہ رہتا ہر ویلے، تو وہ مجبور ہو کر جو اس کو باپ کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے۔ کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، کئی ہے کہ باپ ہے تو اس کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے، کئی ہے ماں کو چھوڑ آئے۔ ان کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ جنت کا باعث ہیں اولاد کے لیے۔ وہ ایک ہی بات سیکھ کر آئی ہے پیچھے اپنے گھر سے، اپنے بڑوں سے، کہ وہاں جا کر بدماشی کرنی ہے، ہر چیز پہ قبضہ کرنا ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، کسی کی نہیں سننی، سب کو جو ہے گھر سے دور کر دینا، خبردار کوئی ادھر منہ بھی کرے۔ یہ حقیقت ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے گھروں کی حالت جو ہے کمینی میڈموں کی وجہ سے یہی ہو گئی ہے کہ بیٹا مجبور ہو جاتا ہے کہ باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے، ماں کو جو ہے اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے۔ یہ سارا فتنہ ان کمینی میڈموں کا ہے جو ایسے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو کمینے اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں آ کر جو ہے وہ اعلیٰ خاندانی بن جاتی ہیں کہ ہمارا تو خاندان ہی بڑا اونچا ہے، ہم تو آسمان سے اترے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، یہ اب کوئی من گھٹ باتیں نہیں ہیں، اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب پہ کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو اپنے بیٹوں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کمینے گھروں کی جو میڈمیں ہیں ملعون، ان کے کہنے پر جو ہے ان کو گھر سے نکال دو؟ ٹھیک ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، جو کرنا ہے کر لو، اپنی خاندانی جو ہے جگا لو، جو ظلم کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ اس کی سزا ملے گی۔ فرمایا قالو، انہوں نے بھائیوں نے کہا، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کہا کرتا تھا تم مجھے پاگل نہ بناؤ، مجھے یہ وہ نہ الزام دو، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے میرا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ضائع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ زندہ ہے، وہ مجھے ملے گا، میرے گھر میرے پاس آئے گا وہ۔ قالو، کہا ان بھائیوں نے، یا ابانا، اے باپ ہمارے، استغفر، تو بخشش مانگ لنا واسطے ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی۔ اب جو ہے بھائی جو ہے وہ کہنے لگے، ابو جی ہم گناہ گار ہیں، ہم سے زیادتی ہو گئی، اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے۔
انا بے شک ہم کنہ تھے ہم خاطئین خطا کار گناہ گار، گناہ ابو جی ہمارا ہی ہے، زیادتی ہماری ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کے چھوٹے بھائی اور والدین کے لیے جو ہم نے پریشانی پیدا کی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر، قصوروار ہم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اپنے رب سے جو ہے ہمارے لیے بخشش مانگو۔ کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے، سوفا جلد ہی، استغفروا میں بخشش مانگوں گا، لکم واسطے تمہارے ربی اپنے رب سے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی ہے کہ اے ہمارے بھائی، تجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر ترجیح دی ہے، ہم پر فوقیت دی ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، تو ہم سے جو ہے غلطی ہو گئی، قصور ہمارا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی بدلہ نہیں ہے آج کے دن اوپر تمہارے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا فوری طور پر۔ لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام فوری طور پر نہیں کہتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان قریب اپنے رب سے جو ہے بخشش مانگوں گا، کیونکہ باپ کو زخم جو تھے وہ بڑے گہرے دیے تھے، انہوں نے بہت بری طرح ستایا تھا، باپ کو بہت زیادہ ستایا تھا انہوں نے۔ انہو، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انہو بے شک وہ میرا رب ہوا وہی ہے الغفور، و حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم و بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ فلما، پس جس وقت وہ داخل ہوئے علی یوسف، اوپر یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ میری قمیض لے جاؤ، اس کو میرے باہر کے چہرے پر ڈالنا، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی جو ہے واپس لوٹا دیں گے، اس کے بعد تم سب گھر والے جو ہو گاؤں چھوڑ کر میرے پاس یہاں آ جانا، سب کے سب۔ تو جب وہ وہاں مصر گاؤں چھوڑ کر مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والدین کو، اور وہ بھائی جو تھے اپنے گھر والوں کو لے کر جب مصر میں داخل ہوئے، ان کے پاس ان کے کمرے میں داخل ہوئے، فلما داخلوا علی یوسف، اور جس وقت داخل ہوئے اوپر یوسف علیہ السلام کے، آوا، انہوں نے جگہ دی، انہوں نے بٹھا لیا الیہ طرف اپنی، آبا وہی ہے اپنے ماں باپ کو، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا، وقالا، اور کہا سب سے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مصر، اس مصر ملک میں، شہر میں، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن والے ہوگے، تمہیں یہاں امن حاصل ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، انشاءاللہ امن کے ساتھ اس مصر میں شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ورفع، اور بلند کیا، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، علی العرش، اوپر خاص عرش کے، وزیر کا جو تخت تھا اس پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، ان کو اونچی جگہ دی، ماں باپ کو اپنے ساتھ عرش پر، تخت پر، وخروا، اور وہ سب گر پڑے، لہو، واسس یوسف علیہ السلام کے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے سب نے، ماں باپ سورج ہے، ماں چاند ہے، وہ جو شروع میں خواب دیکھا تھا، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج اور ایک چاند، سورج کون ہے؟ باپ ہے، چاند کون ہے؟ ماں ہے،
اور 11 کون ہیں؟ ستارے کون ہیں؟ بھائی ہیں۔ 10 بڑے جو پہلی بیوی میں سے تھے، یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی، اور 2 یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین حقیقی۔ تو ان میں سے بنیامین اور پہلی بیوی میں سے 10 11 ہو گئے۔ یہ 11 کے 11 ستارے جو تھے، سورج باپ، ماں چاند، اور 11 ستارے 11 بھائی جو تھے، وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی، یہ اس وقت تھا، اس شریعت میں تھا، پہلے شریعتوں میں تھا یہ تعظیم کا سجدہ کرنا، کسی کی عظمت کے پیش نظر اس کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ پہلی امتوں میں تھا۔ لیکن اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا۔ ایک ہے سجدہ عبادت جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، ایک ہے سجدہ تعظیمی جو پہلی امتوں میں جائز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ مالک ہے، وہ قانون بنا سکتا ہے، جو مرضی قانون چلائے وہ۔ تو وہ سجدہ تعظیمی کے لیے جو ہے سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ اس وقت کا قانون تھا، رواج تھا اللہ کی طرف سے، بڑوں کو سجدہ تعظیمی کرنا۔ سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت نہیں ہوتا، سجدہ عبادت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کیا جائے، جو مخلوق کے سامنے کیا جائے وہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ یہ پہلی شریعتوں میں تھا، امتوں میں تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب جو ہے دونوں سجدے جو ہے مخلوق کے لیے حرام ہیں۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سجدہ عبادت ہے، اسی میں تعظیم بھی آ جاتی ہے۔ اب مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ لیکن ہمارے گمراہ فرقے جو ہے وہ اپنے بڑوں کے سامنے جو ہے پیر و مرشد کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، پاؤں میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جن کے پاس اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اسوہ حسنہ کا علم نہیں ہے، جو آسمانی دین سے بالکل جاہل ہیں۔ وہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کرتے وقت مت جھکو، نہ جھکو۔ اور آج ہم مسلمان جو ہے اس کے بھی الٹ کر رہے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں ہندو جو ہے ان کو دیکھ لیں آپ ٹی وی پر کہ وہ جھک کر دونوں ہاتھ باندھ کر جو ہے سلام کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم و اجازت ہوتی تو میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا مقام تو خامد کا ہے، لیکن یہ خامد کا مقام، مرتبہ، عزت، عظمت سب کچھ جو ہے عورت نے جو ہے جو خاص طور پر کمینے گھروں کی ہوتی ہے انہوں نے مٹا کے رکھ دیا۔ خامد کی عزت رہنے نہیں دی، اس کو ذلیل و خوار کر دیا معاشرے میں۔ یہ اس کے احسان کا بدلہ ہے کہ میڈم جو ہے وہ شادی کے انتظار میں اوور ایج ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اس پر ترس کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنی کمینگی دکھاتی ہے، اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ تم نے کسی پر احسان کیا ہے ہمدردی کرتے ہوئے، فرمایا اس کے شر سے بھی بچو۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ جو تمہارے سامنے ہمدردی والا پہلو ہے نا کہ اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اوور ایج ہو گئی ہے، چلو اس کو اپنے ساتھ ملا لو، فرمایا اس کے شر سے ہی بچو۔ یہ تمہاری دشمن، انما اموالکم و اولادکم، تمہارے گھر والے جو ہے مال دولت یہ آزمائش ہیں۔ اور دوسرے مقام فرمایا کہ تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے جو ہے تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے کمینی عورت جو ہے دشمنی نبھاتی ہے، وہ اپنا ڈنڈا چلاتی ہے،
وہ پچھلوں کے جو ہے پروگرام کو جو ہے یہ مسلط کرتی ہے. اس کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں نے جو ہے اس گھر کے لیے، اس گھر کے مالک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کو پڑھایا ہے، اس کو پالا ہے، پوسا ہے ماں باپ نے. اس کو کوئی شرم و حیا نہیں، وہ ذرہ بھی اس کی قیمت نہیں لگاتی ہے. وہ کہتی ہے اب میں آ گئی ہوں، یہاں میں ہوں گی یا میرے پچھلے ہوں گے، خبردار. خامد کے جو ہے رشتہ داروں نے ادھر منہ بھی کیا تھا. ایسی ملعون عورتیں جو ہیں معاشرے کے اندر. اور یہی وہ اسی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ عورتیں مردوں پر غالب آ جائیں گی. غالب کس کے ذریعے آئیں گی؟ قرآن کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے نہیں، بدماشی کے ذریعے، جہالت کے ذریعے، کمینگی کے ذریعے غالب آئیں گے. جو شریف گھرانے کی عورتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، اپنے خاندان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں. یہ سورہ نور میں جو ہے اللہ نے پڑھا ہے، جو ہے بیان فرمایا، فالصالحات قانتات عابدات سائحات. آگے جو ہے تفصیل آئی ہے کہ جو حقیقی نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے خاندوں کی جو ہے حفاظت کرتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عبادت گزار ہوتی ہیں. تو یہاں تو بالکل ہی شیطان ہی ناچ رہے ہیں گھروں میں. اور بڑے کو جو ہے سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. حالانکہ بڑوں کے جو تجربے کے مشورے ہیں، تجربے کی باتیں ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن نہیں، میں وہی کروں گی جو میرے پچھلے کرتے تھے. ڈٹی ہوئی ہیں. فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب جو ہے گر پڑے واسطے اس یوسف علیہ السلام کے سجدے میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں ہر عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کر. یہ اچھا ہوا نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا، ورنہ یہ تو سجدہ خود اپنے آپ کو کروائے گی. وہ کہتے تو مجھے سجدہ کر، میں تجھ سے بڑی ہوں، میں خاندانی ہوں. کمینے گھر کی جو ہے نا وہ کہتی ہیں ہم خاندانی تھے. فرمایا وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابت، اے میرے باپ. اصل میں تھا یا ابی، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا کو تے میں بدل دیا تو یا ابت ہو گیا. اور اس میں جو ہے ادب و احترام بھی پایا جاتا ہے اس لفظ کے تبدیل ہونے میں. یا ابت، اس میں شفقت، پیار، محبت، باپ سے جو ہے احترام، عزت بھی پایا جاتا ہے اس لفظ کے اندر. یا ابت، اے میرے باپ. ھذا تعبیر، یہ تعبیر ہے، مفہوم ہے، مطلب ہے، رؤیا یا خواب میرے کا، من قبل، اس سے پہلے، جو میں نے بچپن میں ابو جی خواب دیکھا تھا کہ مجھے ایک سورج، ایک چاند. یہ سورج چاند کون ہے؟ سورج باپ ہے، چاند ماں ہے. بچوں کو جہاں ماں کی شفقت چاہیے وہاں باپ کا جو ہے خوف بھی ہونا چاہیے بچوں کے دلوں میں. میرے ایک ساتھی تھے استاد، وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے بالکل ان پڑھ. وہ کہا کرتے تھے بالکل ان پڑھ. اس نے مدرسے کا جو ہے پنڈ کی رہنے والی، گاؤں کی رہنے والی، مدرسے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا. اور یہاں لاہور میں وہ سروس کرتے تھے، کولیگ تھے میرے، وہ سٹاف میں بیان کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کی عظمت بیان کیا کر. جو شخص قابل عظمت ہو اس کی عظمت بیان کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں بالکل ان پڑھ. لیکن اس عورت نے میرے سب بچے بچیاں کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر جو ہے بنا دی اس نے، ان پڑھ عورت نے. اور وہ جو ہے بیچارہ ٹیوشن پڑھا کر گزارا کیا کرتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا. اور 10-11 بجے اس نے گھر پہنچنا تو وہ کہتا تھا کہ کس طرح اس نے کیا، ان کو ڈاکٹر انجینئر کیسے بنایا،
کہ وہ جو ہے میری عدم موجودگی میں جب وہ اسکول سے آتے کھانا کھلاتی، اس کے بعد نماز وغیرہ آرام کے لیے کہتی، پھر اس کے بعد کہتی اب بیٹھ جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو، اسکول کا کام کرو، کالج کا کام کرو، جو نہیں کام کرے گا میں اس کی شکایت لگا دوں گی۔ اور جس کو جو ہے جو ذرا کوتاہی کرتا ہے اس کی اپنے خامد کے پاس رات کو وہ آتا تو شکایت کر دیتی کہ جی اس نے جو ہے اسکول کا کام نہیں کیا، یہ اس نے میری بات نہیں مانی، تو میں اس کی پٹائی کر دیتا۔ اس طرح اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، ان پڑھ تھی میرے ساتھ تعاون کیا، اور اس نے میرے بچوں کو اس نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا۔ کوئی بھی ڈاکٹر انجینئر سے کم نہیں ہے میرا بچہ یا بچی۔ تو یہ عورت جو ہے گھر چلانا جو ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور عورت جو ہے اس کا جو ہے زیادہ رول ہے بچوں کی تربیت میں۔ اگر وہ اچھے گھر سے ہوگی تو بچوں کو بھی اچھے بنائے گی، اور اگر جاہل اور کمینے گھر سے ہوگی تو بچوں کو بھی یہی کچھ سکھائے گی، جہالت اور کمینگی۔ عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے گھر میں، تربیت ساری جو ہے عورت ہی کرتی ہے، اچھی کرے بری کرے سارا کچھ اس کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آدمی بیچارہ تو وہ محنت مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے گھر میں آتا ہے، سارا دن جو ہے وہ عورت ہی حکم چلاتی ہے، وہ ان کو اچھا بنا دے یا برا بنا دے یہ اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ بے اختیار، اس نے سب کو بے اختیار کر دیا اور با اختیار ہو گئی ہے۔ فرمایا قد تحقیق جعلہا، بنا دیا اس خواب کو ربی، میرے رب نے، حقاً سچا۔ ابو جی جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ابو جی میرے باپ نے میرے اس خواب کو جو ہے سچ کر دیا، لیکن اس سچائی تھی کہ موقع پر پہنچنے تک بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، اور وہ آزمائشیں بھی بیان کر دیں یوسف علیہ السلام نے۔ وقد، اور تحقیق، احسن، اس اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، بھی ساتھ میرے، اذ جب اخرجنی، اس نے نکالا مجھ کو، من السجن، حقیقی قید سے۔ اپنی مشکلات بھی ایک دو جملوں میں جو ہے وہ بیان کر دی کہ میرے رب نے جو ہے مجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ اس نے قید سے مجھ کو نکال کر مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ میں مصر ملک کا جو ہے آج ایک وزیر ہوں، پورے ملک کا وزیر ہوں۔ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، پھر میں بازار میں میری قیمت لگی، پھر ایک قیمت لگانے والے نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، میری اللہ نے پرورش کی، میں جوان ہوا، میری گھر کی مالکہ جو ہے اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی، مجھے دھمکیاں ملیں کہ اگر یہ میرے ساتھ میری خواہش کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو میں اس کو قید کروا دوں گی یا عذاب دوں گی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، پھر مجھے قید کر دیا گیا، اور یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکال کر مصر ملک کے وزارت کے عہدے پر جو ہے بٹھا دیا۔ وَجَاءَ بِكُمْ، اور وہ اللہ آیا ساتھ تمہارے، یعنی لے آیا تم کو، من البدو، گاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ تمہیں اٹھا کر گاؤں سے جو ہے اس نے شہر میں پہنچا دیا، مصر کے شہر میں۔ من بعد اس کے، ان، یہ کہ نازغہ، دشمنی پیدا کر دی تھی، الشیطان، و شیطان نے، بینی، درمیان میرے، و بین اخوتی، اور درمیان میرے بھائیوں کے، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی پیدا کر دی تھی، اس لیے مجھے میرے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ساری آزمائشیں، ان سے میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے نکالا، ان پریشانیوں کے سفر سے مجھے کامیاب کیا اس نے۔
ان ربی بے شک میرا رب لطیفن بہت زیادہ مہربان ہے، لطف و کرم یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، مہربان۔ ان ربی بے شک میرا لطیفن ربی میرا رب لطیفن بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے لماں باپ سے ان کے جو یشاء جن کے وہ چاہے۔ اللہ جن پر اپنے خصوصی شفقت اور مہربانی فرمانا چاہے وہ کرتا ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ هو الحکیم علیم الحکیم وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ دانائی والا۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے رب سے دعا کرتے ہیں، رب اصل میں تھا یا رب، اللہ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے شروع سے یا کو ختم کر دیا، لیکن جب جو ہے ترجمہ کریں گے، گرامر کریں گے تو وہ لفظ ہے واپس آ جائے گا اپنی جگہ پر۔ تو رب اصل میں ہے یا ربی، اے میرے رب، قد تحقیق آتیتا دیا ہے تو نے نی مجھ کو من الملک خاص ملک میں سے، مصر کے ملک میں سے تو نے مجھے بھی حصہ دیا ہے، تو نے مجھے جو ہے مصر ملک کی حکمرانی میں سے وزارت عطا فرمائی ہے، یہ تیرا احسان ہے۔ وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھ کو من تعویل تعبیروں میں سے، مفہوم اور مطلب میں سے، الاحادیث سے خاص باتوں یعنی خوابوں کے۔ اے اللہ تو نے مصر ملک کے حکمرانی جو ہے اس میں سے ایک حصہ مجھے عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی تو نے۔ یہ اللہ کا احسان جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے زبان سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے پیغمبروں کا طریقہ اختیار کرنا، کہ ہم زبان سے جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ شکری نہ ادا کریں کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، پیچھے جو ہے وہ ہاتھی بھون بھون کر کھاتی تھی، محلوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ کمینیاں جو ہیں وہ ناشکری ہوتی ہیں، گھٹیا جو ہے ذہن کی مال کا جو ہے وہ ناشکری کرتی ہیں۔ خاندانی جو ہے وہ کبھی کسی کا شکوہ، نہ اللہ کا شکوہ نہ خامد کا شکوہ، وہ جیسے بھی وہ اپنا وقت گزارتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا جہاں بھی جو ہے ٹھکانہ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم اس کے فیصلے پر خوش ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی کوشش پر خوش ہیں۔ جو خاندانی ہوتی ہیں، جو کمینی ہوتی ہیں، وہ رب کی بھی ناشکری، بندوں کی بھی ناشکری۔ فرماتے ہیں اے میرے رب تحقیق تم نے دی مجھ کو من الملک اس خاص ملک میں سے یا پورے ملک میں سے جو ہے مجھے تو نے حصہ دیا، وزارت دی ہے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث اور تو نے سکھایا مجھ کو تعبیر، مفہوم، مطلب خاص باتوں یعنی خوابوں کا۔ فاطر السماوات اصل میں ہے یا فاطر السماوات، اللہ سے مخاطب ہے۔ جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو او فلاں سر جی، ہم یہ جملہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فاطر السماوات اے یا اصل میں ہے یا فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے تمام آسمانوں کے، والارض اور تمام زمینوں کے۔ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے احسانات جو ہے گنے جا رہے ہیں۔ بھلائی اسی میں ہے دونوں جہانوں کی کہ رب کے احسانات جو ہے ان کو زبان سے جو ہے ادا کیا جائے، گھروں میں رب کے احسانات کو جو ہے بولا جائے، تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ کیا کہہ رہی ہے ہمارے بڑے، کیا کہہ رہے ہیں، کس کو جو ہے عظمت دے رہے ہیں، کس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کس کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچے ویسے ہی ہوں گے۔ اگر جو ہے خاندانی میڈم نے گھر کے ماحول کو تباہ کر دیا تو بچے تباہ ہو جائیں گے۔ جو جتنے مرضی دوسروں پر الزام لگائے وہ سارا فتنہ اس کا ہے، جو ہے گھر کی مالک وہ ہے۔ اس گھر کے اندر جو بھی باہر سے فتنہ داخل ہوتا ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ اور اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، اللہ کے آسمانی دین کے مطابق پاکیزہ ہے، اچھا ہے گھر کا ماحول، تو اگلی نسل بھی اچھی ہوگی۔ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ پر
لیکن وہاں پر زیادہ اس لیے کہ باہر مرد جو ہے وہ تو باہر محنت مزدوری کے لیے بلکہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے عورت کی۔ جب آدمی گھر میں نہیں ہوتا ہے پھر گھر کے معاملے کو جو ہے گہری نظر سے دیکھنا، خراب نہ ہونے دینا گھر کے ماحول کو، یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور اگر وہ جاہد ہے، کمینی ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، گھر بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بچے بھی برباد ہو جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر جہالت بڑھی ہوئی ہے۔ اس کو نہ گھر کی تباہی کا احساس، نہ بچوں کی بربادی کا احساس، کچھ احساس نہیں، اس کو صرف کھانے پینے سے غرض ہے۔ فرمایا یا فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے تمام آسمانوں کے والارض، تمام زمینوں کے، انت تو ہی ولی جی دوست ہے میرا، ولی کے معنی دوست، ولی جی دوست میرا، انت ولی جی تو ہی دوست ہے میرا، فی دنیا بیچ اس دنیا کے، والآخرہ بیچ آخرت کے، توفا تو فوت کرنا نی مجھ کو مسلمان بنا کر۔ یوسف علیہ السلام کے دعا کرتے اللہ جب تو مجھے فوت کرے تو مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرے، میرے سینے میں میرے دل میں ایمان ہو، خالص ایمان، خالص اسلام ہو، مجھے مسلمان فوت کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس گھڑی کو بڑا مشکل قرار دیا ہے، یہ آخری گھڑی جو ہے جان نکلنے کی، یہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ یہ جاتے جاتے بھی کوئی نہ کوئی کفریہ بات کہہ دے زبان سے، یا کفریہ کام کر لے تاکہ یہ جہنم سے بچ نہ سکے۔ یہ آخری وقت جو ہے یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہوتا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام آخری وقت کی جو ہے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ توفانی، تو فوت کرنا مجھ کو مسلمان بنا کر۔ ان باتوں کی فکر ہونی چاہیے، ان باتوں کے بارے میں بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ گھر کے جو ہے اللے تللے، گھر میں جو ہے یہ اندھا دھند جو ہے تباہی اور بربادی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، آخری وقت کی فکر ہونی چاہیے۔ بچوں کے اندر یہ آخری فکر جو ہے اس کو داخل کرنا چاہیے، قرآنی تعلیمات جو ہے ان کو سکھانی چاہیے، ان کو اپنے بیگانوں کے جھوٹے فرق جو ہے ان کو نہیں پڑھانے چاہیے، ان کے ذہنوں میں ڈالنے نہیں چاہیے۔ جھوٹی نفرتیں، جھوٹے قصے سنا کر جو ہے خامند اور اس کے رشتہ داروں کے ان کے دلوں میں نفرت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ توفانی مسلمن، تو فوت کرنا مجھے مسلمان، والحقنی اور ملا دینا، الحق ملا دینا، نی مجھ کو بالصالحین ساتھ حقیقی نیک لوگوں کے۔ اے اللہ میری موت آئے تو اسلام پر آئے، میں آخری سانس تک مسلمان رہوں تیری توفیق سے۔ یہ ہیں کرنے کی باتیں، یہ ہیں بچوں کے سکھانے کی باتیں، یہ باتیں نہیں ہیں کہ تمہارا چچا برا ہے، تمہاری پھوپھیاں بری ہیں، میں جو ہے آسمان سے اتری ہوں، میرے پچھلے بھی آسمانی مخلوق ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے فتنے۔ یہ باتیں بچوں کو جو ہے سکھانی چاہیے کہ توفانی مسلمن، اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا، والحقنی اور مجھے ملا دینا بالصالحین حقیقی نیک لوگوں کے ساتھ۔ مرنے کے بعد یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، جنتیوں کے ساتھ مجھے شامل کر دینا۔ یہ کرنے کی دعائیں، یہ باتیں ہیں دعائیں کرنے کی، یہ ہیں بچوں کی تربیت میں جو ہم نے شامل کرنا ہے۔ یہ جو خامند اور اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے خلاف جو جھوٹ ہیں، یہ بٹھا کر ان کو بدظن کرنا، باپ کے رشتہ داروں سے ان کو جو ہے جاہل بنانا کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ جو ہے لعنت جو ہے یہ گھروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر صرف اللہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ بچے جو ہے اس تعلیم سے پاکیزہ بنیں، جنت کے حقدار بنیں،
نفرتوں، جھوٹی نفرتوں اور جھوٹ کے ذریعے تو صرف دنیا داری بنیں گے، آخرت تو تباہ ہو جائے گی، آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ فرمایا ذالک، یہ من انباء، خبروں میں سے ہیں، الغیب، حقیقی چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم خبریں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ سب خفیہ غیب کی باتیں ہیں۔ نوحی ہے، ہم وحی کرتے ہیں ان باتوں کو الیک کا طرف آپ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب باتیں آپ کے لیے غیب ہیں، چھپی ہیں، ہم وحی کے ذریعے ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ کو پتہ تھا، نہ اپنی آپ کی قوم کو پتہ تھا ان باتوں کا، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ کے خلاف جو ہے، ان کی ماں کے خلاف جو ہے بڑے بھائیوں نے کیا کچھ کیا۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔ نوحی ہے، ہم وہی کرتے ہیں ان باتوں کو الیک کا طرف آپ کی۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ لدیہم، پاس ان کے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بھائیوں کے پاس نہیں تھے۔ اذ اجمعوا، جب انہوں نے اکٹھا فیصلہ کیا، اجتماعی فیصلہ کیا، مل کر فیصلہ کیا، امرہم، اپنے کام کا، وہم یمکرون، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نہیں تھے ان کے پاس، جب بھائی جو ہے باپ کو ورگلا کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے لیے وہ ان کو لے گئے، اور جب جنگل میں جا کر انہوں نے سب نے جو ہے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کی قمیض اتار لو، جھوٹا خون لگا کر ہم باپ کو قائل کر دیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کو اٹھا کر جو ہے کنویں میں پھینک دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ رحمت اللہ عالمین، اگر ان کے پاس ہوتے تو نبی علیہ السلام کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں گرنے نہ دیتے، ان کو گرانے نہ دیتے، اگر نبی علیہ السلام ہوتے تو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ جو ہے رحمت ہیں۔ آپ اس وقت نہیں تھے، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس ان کے، لدیہم، لدی پاس ہم ان کے، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، امرہم، اپنے فیصلے پر، وہ جو گھر سے فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرانا ہے، جب انہوں نے اس فیصلے پر جو ہے اکٹھے ہو کر سوچا کہ اب کیا کریں، تو فیصلہ کیا کہ اس کا کرتا اتار لو اور اس کو کنویں میں پھینک دو، اور کرتے پر جھوٹا خون لے جا کر باپ کو جو ہے رو کر جو ہے قائل کر لیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ فرمایا وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں زیادہ لوگ، ولو حرصت، اور اگرچہ آپ حرص کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لالچ کریں، بے مومنین، ساتھ ایمان والوں کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی لالچ کریں لوگوں کے لیے کہ یہ ایمان والے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی شخص خود کوشش نہیں کرے گا ایمان حاصل کرنے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی، اس کو ایمان نہیں ملے گا۔ کوئی قرآن کھول کر سمجھے پڑھے گا ترجمہ اس کا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے پختہ ہوگا، پھر اس کو ایمان اور یقین ملے گا کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل درست ہے، وہ 100% درست ہے۔ جب تک یہ کوشش نہیں کریں گے، آپ کی خواہش سے، آپ کی حرص سے، لالچ سے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بے شک آپ لالچ کریں، حرص کریں کہ سارے ایمان والے ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملے گا۔ اگر وہ کوشش ایمان کے لیے کرتا ہے، خالص ایمان کے لیے، تو اس کو خالص ایمان مل جائے گا، اور اگر وہ منافقت، جھوٹ اور شرک کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ مل جائے گا۔ فرمایا وما تسألہم، اور نہیں آپ سوال کرتے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وما تسألہم، اور نہیں آپ سوال کرتے، مانگتے ان سے، علیہ، اوپر اس کام کے، من اجر، کوئی اجرت، آپ لوگوں سے تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت، مزدوری نہیں مانگتے ہیں۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ تبلیغ،
قرآن الا ذکر، مگر وہ نصیحت ہے للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کی۔ آپ ان سے دنیا کے لیے نہیں ان کو تبلیغ کر رہے، آپ تو ان کو جو ہے نصیحت کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جو ہے قرآن چونکہ سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے آپ اس نصیحت کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے دنیا نہیں مانگ رہے، آپ ان سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کی جو ہے اجرت جو ہے معاوضہ اس تبلیغ کا اللہ کے ذمے ہے۔ سب پیغمبروں نے یہی کہا اپنی قوموں سے کہ ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اس تبلیغ کے بارے میں ہماری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور دوسری جگہ کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کو اللہ ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے کہ اس کا کبھی اس نے خیال تک نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھیں انسان ہے جو دوسروں کا حق لوٹ لوٹ کر خزانے بنا رہا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے یہ چوپائے جانور، یہ پرندے، یہ کچھ جمع نہیں کرتے۔ آپ گلیوں میں پھرنے والے کتوں کو دیکھیں، ان کو کوئی 3 وقت روٹی پکا کر نہیں کھلاتا بیچاروں کو، وہ گلیوں میں پھرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بھوک جو ہے وہ مٹا رہا ہے۔ آخر وہ مخلوق ہے، اور اللہ کا دعویٰ ہے 12ویں پارے میں شروع میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتے جو ہے بیچارے گلیوں میں پھرتے ہیں، ان کو کوئی بھی روٹی پکا کر نہیں دیتا ہے۔ ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، ان کو 1 ٹائم بھی کوئی روٹی پکا کر نہیں کھلاتا، لیکن وہ زندہ ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، کس طریقے سے وہ خود جانتا ہے۔ وہ اس نے دعویٰ کیا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت کہ ہر جاندار کا رزق جو ہے میرے ذمہ ہے۔ تو اب ان کو وہ رزق دیتا ہے، ان کو کوئی گھر والے جو ہے روٹیاں پکا کر نہیں دیتے بیچاروں کو۔ پرندے ہیں، گھونسلے خالی ہیں، سارا دن چگتے ہیں، شام کو جا کر آرام سے جو ہے گھر میں سو جاتے ہیں، دن چڑھتا ہے پھر نکلتے ہیں، سارا دن کھاتے پیتے ہیں، شام کو پھر آ کر سو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ انسانوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ دوسروں کو حق چھینتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، دغے فریب سے جو ہے لوگوں کا جو ہے حق غصب کرتے ہیں۔ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے انسان کو۔ اس سے تو یہ کتے بہتر ہیں، یہ جاندار بہتر ہیں بیچارے، جن کے لیے کوئی رزق جو ہے روٹی نہیں کھلاتا جن کو، ان کا اپنے اللہ پر بھروسہ جو ہے انسان سے بڑھ کر ہے۔ انسان کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کا حق چھینتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، وہ قومی خزانے پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایک غریب ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ ہے، وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو روکھی سوکھی کھا کر بچوں کو کھلا کر جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر وہ اللہ کی توفیق سے نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر لے آتا ہے رزق۔ اس غریب آدمی کا توکل ہے اللہ پر، بھروسہ ہے اللہ پر کہ روکھی سوکھی ہی صحیح میرا اللہ جو ہے مجھے اور میرے بچوں کو، بیوی بچوں کو روزی دے گا۔ پرندوں کا، چوپایوں کا، جانوروں کا، کیڑوں مکوڑوں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، توکل ہے، یقین ہے۔ انہوں نے کوئی خزانے جمع نہیں کیے، سب کا ایمان ہے، کیڑوں مکوڑوں سب کا ایمان ہے، کوئی خزانے نہیں بنائے، سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے گا، سب کا ایمان۔ لیکن اس انسان کا ایمان نہیں ہے، یہ دوسروں کے حق چھینتا ہے، دوسروں کے جو ہے مال پر ڈاکے ڈالتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ کیڑوں مکوڑوں کا، مچھلیوں کا، ہر مخلوق کا ایمان ہے اپنے رب پر، لیکن اس انسان کا ایمان نہیں ہے، اسی لیے یہ لوٹتا ہے، اسی لیے یہ ڈاکے ڈالتا ہے، اس لیے غریبوں کا حق کھاتا ہے، اس لیے غریبوں کی محنت جو ہے وہ اس پر جو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس پر اللہ کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں، یہ جھوٹا عالم دین، یہ جھوٹا مفتی، یہ قرآن و سنت کی تعلیم چھوڑ کر
مسجدیں چھوڑ کر یہ اسمبلیوں میں چلا گیا یہود و نصارہ کے فتنے کو پھیلانے کے لیے، اس لیے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا اللہ پر توکل اور یقین نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ نصیحتیں قرآن کی جو ہے ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ ہمیں اپنی جہالت، اپنی کمینگی سے نکل کر ہم نے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی حقیقی کامیابی، یہ دنیا حقیقی کامیابی نہیں ہے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی جو ہے وہ حقیقی کامیابی ہے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو حقیقی کامیابی کے لیے تیار کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے کہ سب کو جو ہے باپ کے سب رشتہ داروں کو گھور دو، دھتکار دو کہ خبردار ہماری طرف آئے، تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے لیے نہ ان کو تیار کرو، آخرت کے لیے تیار کرو۔ اور آخرت کے تیاری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، محبت بڑھے گی، محبت پیدا ہوگی تو اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ خاوند کے جو ہے بہن بھائیوں سے نفرت، ماں باپ سے نفرت، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے نبی علیہ السلام نے کہ کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھے گی، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو اللہ تمہیں اپنے جنت میں داخل کرے گا۔ مان لو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، بامی محبت سے جو ہے جنت ملے گی۔ کمینے طریقوں سے، جھوٹی نفرت سے جنت نہیں ملے گی۔ تم اپنی اولادوں کو جہنم میں لے کر جا رہے ہو، جھوٹی نفرت ان کے ذہنوں میں بھر کر، ان کے ذہنوں میں محبت بھرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، محبت بڑھے گی۔ پھر فرمایا یہ محبت جو ہے تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ اپنی اولادوں کو جو ہے جنت کے لیے تیار کرنا چاہیے، جھوٹی نفرتوں سے، جھوٹے جو ہے فتنے سے ان کو جہنم کے راستے پر نہیں چلانا چاہیے، یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی اولادوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے محبت کی بجائے، رشتہ داروں سے محبت کی بجائے ہم نفرتیں پیدا کر کے جھوٹی پہ نفرت کر خود بھی جہنم میں جائیں اور ان کو بھی جہنم میں لے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔